इमाम आजम अबू हनीफा का एहतियात और तकवा अगर मैं बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अपने बेटे को, जिनका नाम मोहम्मद है, एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा कि अच्छी तजवीद के साथ नाजरा कुरान पढ़ा है मेरे बेटे को। जब उनके बेटे को हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कुरान खत्म करवाया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर, आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाए तो आप हदिया वगैरह तो करते, कारी साहब मौलवी साहब को कुछ तोहफे इनामात तो देंगे कि मेरे बच्चे का खत्म कुरान हो रहा है। इमाम आजम ने अपने बेटे के खत्म कुरान पर, जिस कारी साहब ने उनके बेटे को पढ़ाया था, नजराने के तौर पर 4 लाख दिरहम दिए। 4 लाख दिरहम, चांदी के सिक्के हुआ करते हैं दिरहम, और उसकी आज कीमत अगर तोल करके बढ़ाई जाए तो पता नहीं कितनी हो जाए। जब वो इमाम आजम का तोहफा कारी साहब के यहां पहुंचा तो आपने देखा मौलवी साहब, कारी साहब ने, और 4 लाख दिरहम थे। तो उन्होंने पूछा किस बात के? तो कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम ने कहा कि आपने उनके बेटे का खत्म कुरान कराया, नाजरा आपको हदिया के तौर पर इमाम आजम ने भेजा है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया है। तो गुलाम ने आकर के कहा कि हुजूर, कारी साहब ने ऐसा कहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अपने बेटे को कल से उस कारी के पास पढ़ने न जाया करो। कहा क्यों? कहा जिसने मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बढ़कर समझा, मैं उसके पास अपना बेटा नहीं पढ़ा सकता। उसकी नजर में 4 लाख दिरहम की कीमत ज्यादा है, जबकि उसने जो पढ़ाया उस कलाम मुकद्दसा के एक हर्फ की कीमत भी मैं नहीं अदा कर सकता। ये कमाल का तकवा, कमाल का अदब, हर चीज इमाम आजम अबू हनीफा की एक जिंदगी में मिलती है। मेरे अजीजों, मसाइल का हल तो ऐसा था जैसे चुटकियों में हल करते। किसी के भी, एक दहरिया था, हमेशा वो कहता खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो एक बार आपने उसको मजलिस में बिठाया और कहा मैं एक सफर पर था, समंदर के सफर के पर था, मैं साहिल पर खड़ा था, देखा एक कश्ती चली। कश्ती अपने आप सामान को लोड करती है और चल पड़ती है। बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है, फिर चलती है। ना उसमें मल्लाह है, ना कश्तीबान है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है। कश्ती खुद से करती है। ये ऑटोमेटिक कश्तियों का जमाना नहीं है। जब इमाम आजम फरमा रहे हैं, ये कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है। तो सामने सुनता हुआ वो दहरिया हंस पड़ा और कहा आज इमाम आजम की अकल को क्या हो गया, कौन से किस्से सुना रहे? कश्ती खुद से सामान लाद रही है अपने आप पर और खुद ही अनलोड भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे कहा जाहिल, जब एक कश्ती खुद से पूरे समंदर में नहीं चल सकती तो ये पूरा निजाम कायनात बगैर किसी खुदा के चलाए कैसे चल सकता है? दहरिया उसे कहते हैं जो एथिस्ट है, कहते कोई खुदा ही नहीं है, कोई खुदा ही नहीं है और कोई दीन ही नहीं है। वो उन लोगों के रद में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जवाब इरशाद फरमाया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग सवाल आज भी करते होंगे, उनके जमाने में कुछ औरतें आई और कहा कि इमाम साहब, इस्लाम में मर्द तो 4 औरतें कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत को बराबरी देनी चाहिए। मर्द 4 बीवियां कर सकता है, औरत को भी इतनी इजाजत क्यों नहीं है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, इसका जवाब देंगे। जो औरतें आई थी उनसे कहा कि एक कटोरी में तुम सब अपना अपना दूध जो हो सकता है वो लाओ, या जिसका भी दूध था आपने मंगवाया कि एक कटोरी में मुझे सबका दूध चाहिए। तो उन लोग उनसे जिसका जिसका दूध बन पड़ा या जो दूध था, औरतों ने अपना अपना दूध उस कटोरी में जमा करके इमाम आजम को दे दिया। इमाम आजम ने लिया, थोड़ी देर देखा और कहा ठीक है काम हो गया, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। अपना अपना दूध जो इसमें है कटोरी में वो उतना निकाल लो। औरतें कहने लगी कि ये दूध जब मिक्स हुआ, मेरा किसका, मेरा कौन सा दूध, इसका कौन सा दूध, सब तो सफेद है, इससे कोई निकाल सकता है भला? इमाम आजम ने कहा यही हिकमत इस्लाम की है। एक औरत अगर 4 मर्दों से निकाह करे तो बच्चा किसका हो सकता है? एक जगह अगर सबका नुत्फा जमा हो रहा हो तो बाप कौन होगा बच्चे का?
اور اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے. ہم ناجائز اور حرام بچے پیدا نہیں کرتے. اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم رول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے, عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے. ارے میاں, مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ نیچرلی دنیا میں ایسا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو وہ عورتیں جو کسی کے حصے میں آ گئی ٹھیک ہے, اور جو کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی ان کا کون والی ہوگا؟ تو کیا وہ دھندا کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی؟ اسلام کی یہ حکمت ہے نیچرلی عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے تاکہ مرد حضرات ہر عورت کے والی بن سکیں اور ان کو سکون کا گھر دے سکیں, مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, یہ صرف اور صرف آج کے زمانے کے یہ نعرے ہیں کہ ہم جو ہے عورتوں کو برابری دینا چاہتے ہیں, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. خاک برابر, عورت کو ننگا کر کے بے حیا جانور کی طرح لا کر اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہی عورت کو سمان دینے کی بات ہے, یہ عورتوں کی عزت کی بات ہے. اگر ان کو اتنی برابری کی بات ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کام میں برابری کر لو. عورتیں بہت ساری چیزوں میں کمزور ہیں بیچاری, آپ برابری کر لو. شادی ہونے کے بعد 1 سال بچہ اس سے ہو, 1 سال آپ سے ہو جائے. ارے بھائی, درد زہ خالی عورت ہی کیوں برداشت کرے گی؟ ڈیلیوری کی تکلیفیں عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ آپ بھی کرو تھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا. عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے, اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں, اس کی اسپیشلٹی ہے یہ, اور کچھ چیزیں ہیں وہ مرد کی خصوصیات ہیں, اور اسی میں کائنات کی بھلائی ہے. اور اسلام نے برابر دونوں کو پٹری پر رکھا ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کا چٹکیوں میں حل کیا ہے. وقت ہوتا تو بہت سارے میں آپ کے سامنے وہ مسائل یا پھر وہ نمونے آپ کے سامنے رکھتا, لیکن چیزہ آپ کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. عشق رسول کا حال یہ تھا, بارگاہ رسول کے ادب. مدینہ طیبہ جب جاتے تھے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں, باہر چلے جاتے تھے. لوگ کہتے کہ لوگ فرصت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور آپ 3 دن میں بھاگ جاتے ہیں. ہر بار یہی ہوتا تھا. کیا اتنے بھی ضروری کام ہیں دنیاوی کہ آپ مدینے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ یہ فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ میں جب بھی مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو توڑتا نہیں. جب تک مدینے میں رہتا ہوں اپنی حاجات ضروریہ استنجا پخانے نہیں کرتا, اور وضو کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں. 3 دن سے زیادہ بشری تقاضا نہیں مانتا, اس لیے میں مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس مدینے کی زمین کا ادب برقرار رہے. یہ کمال کا ادب ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا کمال کا ادب. 3 دن تک رہتے تھے لیکن وضو نہیں توڑتے تھے. میرے عزیزو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا ادب. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا تھا, عشق اتنا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بار آپ نے نعت لکھی حضور کی شان, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یہ عربی میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ سیدھے جا کر کے دربار رسول میں ہی سناؤں گا, کسی کو نہیں سنایا کہ حضور کو سناؤں گا. سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور فجر کا وقت تھا, مسجد نبوی سے اذان ہو رہی تھی. سوچا وضو کر کے مسجد میں جاؤں, نماز پڑھ کر کے جب دربار کی حاضری ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں اپنی لکھی ہوئی نعت سناؤں. مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے مؤذن نے اذان ختم کیا, اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں. اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میسنا پر کہنے لگا, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے, یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا, کسی کو نہیں بتایا, اس کو کیسے خبر ہوئی؟
اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا، مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں ہیں۔ کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتا نہیں۔ کس کے ہیں یہ پتا نہیں۔ کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ جاگا، میں رات کو سویا تھا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں موجود تھے، میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنے، حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا۔ امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ میں کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں۔ اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام۔ جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی ہے، اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے۔ لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے۔ یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی، میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو کہ ہم آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا۔ آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے کیا کہا، 7,000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے، 1,000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے، محدثین اور فقہاء، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ آپ کے مقامات۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ کے شاگرد ہیں حضرت مصعب، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے، قاری قرآن امام جو ہے تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ جیسے ہی یہ سورہ تلاوت ہوئی امام اعظم اتنا رونے لگ گئے، اتنا، اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا رکھا ہے، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر کرے گی، جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے زمین سب اگلے گی، اور پھر یہ قیامت کا منظر جو اس سورے میں ہے، یہ سنتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔ آپ کے شاگرد حضرت مصعب کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں پھر آ کر مسجد میں دیکھا میرے استاد، میرے آقا، میرے مقتدی امام اعظم کو، تو ہاتھ پھیلا کر کے 70 سال کی عمر کے قریب تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات، اگر میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں، اور تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو ابو حنیفہ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر اسے بخش دینا۔ یہ کہتے کہتے روتے جاتے تھے۔ سنو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آمال نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آج تک، اور سینہ تان کر کے گھوم رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہماری قبر کی تاریکی کیا کرنے والی ہے، ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا اندازہ ہے۔ ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اتنا لادا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر لادا جائے گا قیامت کے دن سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ ان علماء، ان مشائخ کو دیکھو، پہاڑ ہیں ان کے پاس نیکیوں کے، لیکن بارگاہ الہی میں رونا ایسا تھا اور اپنی عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ رحمان کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہمارے امام کی اقتداء میں، چاہے تم کسی بھی مقام پر پہنچے ہو، بارگاہ مولا میں رونا مت چھوڑنا، اور اس سے ہمیشہ یہ کہنا کہ اے اللہ میں اپنی عبادتوں کے بل بوتے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور صرف اگر نیکیوں کی بات آئے گی تو قیامت کے دن میں نکل نہیں پاؤں گا،
یا کسی امتحان سے گزر نہیں پاؤں گا، صرف اور صرف ایک آس ہے مولا، میرے عمل سے نہیں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں۔ اسی امید پر جیو بھی، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کہتے بھی رہو، مولا میں اپنے عمل کے بدولت نہیں، تیرے فضل کی بدولت بخشا جا سکتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر مولا کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان کی محبت مولا ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی التجا ہے، مولا آج تیرے اس محبوب ولی کامل کے صدقے و توسل، کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھانا تو ہمارے امام کے ساتھ ہمیں اٹھانا، ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ان کے تقوی کی جھلک عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اس جگہ پہ تو امن و امان عطا فرما، خیر و برکت کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔